50 साल के बाद आपका मसल नहीं रहता. मसलन अब जैसे ये मेरा बाइसेप है, ये नहीं रहता. अब मैं तो 72 ईयर्स में बाइसेप है, चेस्ट है और एब्स बने हुए हैं. आप 55 साल या 60 साल की उम्र में शायद वॉक ना कर सकें, शायद आप दौड़ ना सकें, शायद आप स्ट्रेचिंग ना कर सकें, लेकिन इस उम्र में आप वेट बिल्कुल उठा सकते हैं. हमारे यहाँ एक लानत है, वो है फास्ट फूड. जिसको देखो वो फास्ट फूड खा रहा है. सही है. और वक्त बे वक्त खाना खा रहा है बिल्कुल. और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है. एक समोसे में कितने ग्राम? एक समोसे के अंदर अंदाजन 500 कैलोरीज होती है. 500 कैलोरी? जी. जो आप अगर दौड़ेंगे ना पूरा दिन तो जाके वो खर्च होंगी. रस्सी हमारी खवातीन अगर कूदना शुरू करेंगी तो उनके घुटनों में, कमर में दर्द शुरू हो जाए. अगर आप वो सिर्फ स्ट्रेचिंग ही करें ना सही तरीके से तो उनके लिए काफ़ी है, जिसको आप योगा कहते हैं. योगा की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं. डबल रोटी भी नहीं खानी चाहिए नाश्ते में? डबल रोटी भी नहीं खाता. डबल रोटी तो और खराब. नहीं, आप नहीं खाते, खानी नहीं चाहिए. नहीं, खानी नहीं चाहिए, इसलिए कि उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं. कौन से बॉडी के पार्ट होते हैं जिनके मसल्स को ताकतवर होना चाहिए? अगर देखें, सबसे बुनियादी चीज है, मैं कमर की बात की ना आपने, उसी से मेरे तो कोर जो है ना, आपकी कोर स्ट्रांग होनी चाहिए. कोर से मतलब लोअर बैक, लोअर बैक का जो एरिया है वो और स्ट्रांग. लोअर बैक के लिए कौन सी एक्सरसाइज है घर में? एक्सरसाइज का मैं आपको आज एक नई बात बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी डिक्लाइनिंग स्पीड स्लो हो जाती है. एब्स की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, यानी कि पेट की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, लोअर बैक पे वो लोअर बैक पे इफेक्ट डालती है. उससे आपको लोअर बैक स्ट्रांग होता है. लोग मुझे पीछे से आके ओए अमिताभ और भाग जाते थे, बच्चे खास तौर पे. अच्छा. हाँ, बहुत दफा मेरे साथ ऐसा हुआ. जिम की दुनिया है, एक्सरसाइज की दुनिया है, उसमें अगर हम कहें कराची का सबसे बड़ा नाम है तो गलत नहीं होगा. 72 साल इनकी उम्र है और आज भी जो एक्सरसाइज करते हैं, जितना ये हैवी एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग करते हैं, शायद वो 18 साल और 20 साल के नौजवान के लिए भी ये करना इतना आसान काम नहीं होगा. 13 साल की उम्र से जो इन्होंने जो एक्सरसाइज का आगाज़ किया, और कौन सा ऐसा खेल है जो इन्होंने नहीं किया. हम इन्हीं की ज़बानी पूछेंगे कौन कौन से खेल खेले. ना सिर्फ ये खेल खेले बल्कि इनको ये एजाज़ भी हासिल है, कई खेलों के उस्ताद का दर्जा भी इनको जो इनमें सिखाते भी रहे. ये बड़ी अपनी नौयत की बड़ी मुनफरिद और क्या कहते हैं सदाबहार किस्म की जो है वो शख्सियत हैं. आज ये हमने इनको ख़ास तौर पे आपके लिए बुलाया, आपसे मुलाकात के लिए. आपको बड़ी दिलचस्प मालूमात देंगे, आपको ज़िंदा रहने का तरीका सिखाएंगे, रोज़ाना की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, एक बूढ़ा आदमी किस तरह नौजवान बन के ज़िंदा रह सकता है. ये आज हम इनसे पूछेंगे वो तरीक़ेकार क्या है. बहुत शुक्रिया कमर साहब, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. मसरूफ़ आदमी है कमर भाई. अपनी ज़िंदगी का आगाज़ आपने कैसे किया ये एक्सरसाइज की दुनिया में? 72 साल की उम्र में तो लोग भागते हैं, पलंग से नहीं उठते, और आप तो फिर नहीं कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि फैसल साहब कि ये तो अल्लाह का करम है बेशक कि वो जिसको चाहे जो है इसको नवाज दे. तो ट्रेनिंग का ये सिलसिला जो है वो 13 साल की उम्र से शुरू हुआ और आज 72 ईयर्स की एज में ये चल रहा है. और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ट्रेनिंग हो रही है. और अभी भी मैं 3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ हफ्ते में 3 दिन. तो अल्लाह ताला का शुक्र है, फिट हूँ और JNN पॉट्स के साथ अपना सारा काम करता हूँ. और कोई परेशानी नहीं है मुझे, किसी किस्म की बीमारी नहीं है, और कोई भी जो है नकाहत या कहना चाहिए कि बॉडी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. आजकल का नौजवान भी जो है ना वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है. बूढ़ा तो बूढ़ा हो ही रहा है, लेकिन नौजवान भी जो है अपनी जो उसमें जो तमन्नाई होनी चाहिए, जो उसकी जो चाबक होनी चाहिए, वो नहीं होती. असल में मसला ये है कि हमारे जो लोग हैं ना, वो कराची की आबो हवा सुस्त कर देती है आपको, क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग जो है उसमें सुस्ती का शिकार हो जाते हैं. तो उसके लिए तो आपको वैसे ही एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो एक्सरसाइज की आपकी बात करते कितनी इकसाम होती है? देखें, ट्रेनिंग के मेन 3 हिस्से हैं. एक है डायनामिक, एक है कैलिस्थेनिक और एक है रेजिस्टेंस. डायनामिक से मुराद ये है कि हर वो एक्सरसाइज जिसके आगे ING लगता है, जैसे रनिंग है, स्किपिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, बॉक्सिंग है, ये सारी मुतहर्रिक एक्सरसाइजेज हैं. उसके बाद आ जाती है कैलिस्थेनिक, जिसमें योगा या स्ट्रेचिंग शामिल है. उसके बाद आ जाती है रेजिस्टेंस, जिसमें वेट ट्रेनिंग शामिल है. तो ये 3 किस्म की मेन एक्सरसाइज हैं जो आपको फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इन तीनों को करना चाहिए. अब हमारे यहाँ क्या है कि आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर से बात करें तो वो कहते हैं जी वॉक करें, बस वॉक ही करें, 90 मिनट्स वॉक करें. अब उस अल्लाह के बंदे से कोई पूछे कि जो आदमी 90 मिनट्स वॉक करेगा वो तो ख़त्म हो जाएगा. आप जितने भी लोग वॉक करते हैं या योगा करते हैं, आप उनकी शक्लें देखें, उनकी गाल अंदर होंगे, जिस्म डिसफिगर होंगे, उनकी कमर सीधी नहीं होगी, वो लल्लू टाइप की उनकी अपीयरेंस होगी.
معذرت کے ساتھ. یہ ایک بہت اہم بات کی آپ نے. اس جی وقت دنیا میں ہر انسان ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے, نہیں کرتے. اسی طرح واک بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ واک زیادہ لوگ کرتے ہیں. زیادہ واک کرنا نقصان دہ. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کی زیادتی وہ نقصان دہ ہے. 1.5 گھنٹہ کون واک کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں. کتنی دیر کرنی چاہیے ویسے؟ واک جو ہے وہ میکسیمم 30 منٹس اور کرنی چاہیے روزانہ. کرنی چاہیے. لیکن لوگ اپنے مسلس کو طاقتور نہیں کرتے, واک کرتے ہیں, اس کی قیمت ان کے گھٹنوں کو ادا کرنی پڑتی ہے. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایکسرسائز کے 3 حصے ہیں, ہم کو تینوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. آپ نے واک بھی کرنا ہے, ڈائنامک ایکسرسائزز ہیں. جیسے آپ اگر واک پسند نہیں کرتے تو جیسے میں واک نہیں کرتا, میں الیپٹیکل یوز کرتا ہوں. 15 منٹ میں 5 کلومیٹر میں کر لیتا ہوں اور 70 کیلوریز میں برن کر لیتا ہوں. میری پوری باڈی ایک تو وارم اپ ہو جاتی ہے, میرے گھٹنوں کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے, بازو شولڈرز کی ایکسرسائز ہوتی ہے, میں پوری طرح سے وارم اپ ہو جاتا ہوں. تو پھر میں اسٹریچنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. پھر میں اسٹریچنگ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں ویٹ ٹریننگ کرتا ہوں. تو میں تینوں پورشن جو ہیں وہ کرتا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ڈائنامک بھی آپ کی باڈی رہتی ہے, مطلب آپ کی باڈی کا جو سسٹم ہے, جو تنفس کا سسٹم ہے, جو آپ کا بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہے اور آپ کا ہارٹ کا سسٹم ہے, وہ پوری طرح سے چاق و چوبند ہو جاتا ہے. مثلا جب آپ واک کرتے ہیں یا آپ اسکپنگ کرتے ہیں یا آپ رننگ کرتے ہیں, آپ سوئمنگ کرتے ہیں, یا آپ ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں, یا آپ اس کے بعد بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, یہ ساری ڈائنامک ایکسرسائزز ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے, بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے اور آپ کو آکسیجن انٹیک بڑھتا ہے. تو اس سے آپ کے پورے پٹھوں کے اندر روانی, خون کی روانی کی وجہ سے توانائی آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو زیادہ کریں گے تو پھر آپ تھک جائیں گے بری طرح سے, اور پھر آپ اپنا ڈیلی روٹین بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اس لیے جو ہر ایکسرسائز کا ایک پورشن ہوتا ہے. جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی بھی عمر میں آپ ویٹ اٹھا سکتے ہیں, ویٹ ٹریننگ. ویٹ آپ تو 13 سال کی عمر سے اٹھا رہے ہیں, لیکن ایک آدمی کو 55 سال کی عمر میں خیال آتا ہے کہ مجھے ایکسرسائز شروع کرنی ہے, اس زمانے میں ویٹ ٹریننگ کا آغاز کر سکتا ہے. اچھا, یہ آپ کا سوال بڑا برحمل ہے, بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں آپ 55 سال یا 60 سال کی عمر میں شاید واک نہ کر سکیں, شاید آپ دوڑ نہ سکیں, شاید آپ اسٹریچنگ نہ کر سکیں, لیکن اس عمر میں آپ ویٹ بالکل اٹھا سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ معمولی سے ویٹ سے شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں گے. اور بہت سے لوگ ایسے جم میں آتے ہیں جو ٹکیں. اگر اصل مسئلہ ہے کنسسٹنسی ہونی چاہیے, آپ کو ٹکنا چاہیے. اگر آپ ٹکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے لیٹر ایج میں کہ آپ ویٹ ہی اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ آپ سے چلا نہیں جاتا, آپ سے دوڑا نہیں جاتا, آپ سے اسٹریچنگ نہیں ہوتی. تو آپ بیٹھ کے کم از کم ڈمبل تو اٹھا سکتے ہیں, شولڈر سے اوپر لے جا سکتے ہیں. ویٹ ٹریننگ بھی مکمل ایکسرسائز ہے. سب دیکھیں, ویٹ ٹریننگ جو ہے نا, اس کو پوری دنیا کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ دنیا کے جتنے بھی پلیئر ہیں, چاہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, باکسنگ کرتے ہیں, مارشل آرٹس کرتے ہیں, حتیٰ کہ اگر وہ سنوکر کھیلتے ہیں یا لوڈو بھی کھیلتے ہیں یا چیس بھی کھیلتے ہیں, ان کے بھی جو ورلڈ چیمپئن ہیں ان کا کوچ ان کو جم لے کے جاتا ہے. کیوں کہ جب آپ جم جائیں گے تو آپ کا مسل بنے گا, مسل اسٹرانگ ہوگا. جب تک آپ کا مسل نہیں بنے گا اس وقت تک آپ کی باڈی جو ہے پرفارم نہیں کر سکتی, کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کا مسل ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. آفٹر 40 رولر کوسٹر کی طرح آپ کا مسل جاتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 50, 55, 60 سال کی عمر میں لوگوں کی جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں؟ ان کے جوڑوں میں اس لیے درد نہیں ہوتا کہ وہ بوڑھے ہو گئے, ان کے جوڑوں میں درد اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا جو مسل ہے جو ان کے جوائنٹس کو سپورٹ کرتا ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کی جو ٹانگیں ہیں, اس کی جو تھائز ہیں, جو فٹ بال مسل ہم کہتے ہیں فرنٹ کا, جس کو کوادسیپ مسل کہتے ہیں, یہ مسل جب ڈیزالو ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کا پورا ویٹ گھٹنوں پہ چلا جاتا ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا, یہ کوادسیپ مسل جو ہے یہ آپ کی باڈی کا پورا ویٹ اٹھاتا ہے اور گھٹنوں کو وزن دار ہونے سے بچاتا ہے. مطلب جو آپ کی باڈی کا وزن کا اسٹریس ہے وہ گھٹنوں پہ اس وقت نہیں جاتا جب آپ کا کوادسیپ مسل اسٹرانگ ہوگا. لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے کون سی ایکسرسائز ہوتی ہے؟ اس کے لیے بہت ساری ایکسرسائز ہیں. کوادسیپ مسل میں اسکواٹس کی جتنی بھی ایکسرسائز ہیں, خاص طور پہ جو لیگ ایکسٹینشن ہے, وہ آپ کے کوادس کو, یہ تو ایک مشینی ایکسرسائز ہو گئی نا. ایک آدمی گھر کے اندر اپنی ٹانگوں کو طاقتور بنانا چاہتا ہے, جی جی, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں تو بڑا ہی آسان ہے. آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں اور ٹانگ کو 45 ڈگری پہ اٹھائیں اور ہولڈ کریں, ایک ٹانگ, دونوں ٹانگیں, ایک ٹانگ, ٹھیک ہے, اور اپنے کوادسیپ مسل کو ٹائٹ کر دیں اور پھر واپس نیچے لے جائیں, پھر اس کے اوپر لے جائیں 10 سیکنڈ کے لیے. اگر آپ دن میں 2 دفعہ یہ ایکسرسائزز کریں 5 منٹ یا 10 منٹ, تو آپ کا کوادسیپ مسل جو ہے اسٹرانگ ہو جائے گا اور آپ کی باڈی کا وزن اٹھانے کے قابل ہو جائے گا اور وہ گھٹنوں میں درد اور نہیں یہ ایکسرسائز 7 دن لگاتار کر سکتے ہیں, ان کو ریسٹ دینا ہوگا؟
دیکھیں کوئی بھی جو ایکسرسائز ہے نا اس کا ریکوری پیریڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ فری ہینڈ ایکسرسائز ہے، اس میں کوئی آپ ویٹ استعمال نہیں کر رہے صحیح اور آپ بہت کم ڈیوریشن کے لیے کر رہے ہیں، جیسے 5 منٹ کے لیے کر رہے ہیں یا 7 منٹ کے لیے، تو آپ اس کو ڈیلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کا وقفہ دے دیں، اس میں آپ دوسری کوئی ایکسرسائز کر دیں دوسرے پیٹرن کی. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن جو آپ نے ایکسرسائز کی ہے دوسرے دن تو آپ نہیں کریں گے، آپ اس میں شولڈر کی سر. ایکسرسائز کر یہ سکتے ہیں، چیسٹ کی ایکسرسائز آپ کر ان سکتے ہیں. لوگوں کو جو جم کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، سستی کی وجہ سے، معاشی آج کل جو ہے نا پوری دنیا کے اندر فٹنس کا ایک ٹرینڈ آ گیا ہے، اب لوگوں کو معلوم ہے فٹنس کیا ہے اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. اور نوجوان تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو گھر میں دیکھیں ایکسرسائز نہیں سر ہوتی. بات یہ ہے کہ سوچ کا مسئلہ ہے. پاکستان میں نا واک کو ایکسرسائز سمجھا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جی ایک جی عام آدمی کو چھوڑیں یا ڈاکٹر کو بھی صرف بولتا ہے واک، اس کو بھی نہیں پتا کہ فٹنس ٹریننگ کیا ہے. اور معذرت کے ساتھ اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر نے بھی زندہ رہنا ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز نے بھی زندہ رہنا ہے، اچھا اور معجون بیچنے والے نے بھی زندہ رہنا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والے انہوں نے بھی زندہ رہنا ہے. تو یہ ایک بزنس ہے. تو ایکسرسائز ایک واحد چیز ہے جو آپ کو دوائیوں سے، ڈاکٹر سے اور مشکلات سے بچاتی ہے. یہ میں سوال آپ سے پوچھنے والا تھا، آپ نے سن کے اس کو تھوڑا تفصیل سے بتائیں ایکسرسائز کے بینیفٹس کیا کیا ہیں. دیکھیں جی ایکسرسائز کے سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ آپ کو ساری عمر آپ کی کمر سیدھی رکھتی ہے اور اچھا آپ کو فٹ چاق و چوبند رکھتی ہے. اچھا مطلب آپ اب جیسے میں 72 ایئرس کی ایج میں میرے پورے دانت ہیں، میرا کوئی دانت نہیں گرا. ایکسرسائز کے اثرات دانتوں پہ بھی آتے ہیں. دانتوں کا بالکل اثر آئے گا. ہاں دیکھیں نا جو بھی چیز جہاں آپ اپنی انگلی کے ٹپ کے اوپر دھاگا باندھ دیں، 3-4 دن کے دھاگا بندھا رہنے دیں ٹائٹ، وہ آپ دیکھیں گے چوتھے دن آپ ایسا کریں گے وہ جھڑ جائے گی کیونکہ وہ خون کا دوران نہیں جائے گا. تو اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کی ہر چیز فٹ رہے گی نا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے دانت جو ہے وہ گھس جائیں گے اور آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے. اگر آپ فٹنس کا خیال کرتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کا خیال کرتے ہیں، اپنی عادتیں صحیح رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تو ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا کہ آپ صبح جلدی اٹھیں. صبح کا وقت جو ہے وہ آپ کو چاق و چوبند اس لیے کر دیتا ہے کہ فضا میں آکسیجن بہت زیادہ ہوتی ہے، پولوشن بہت کم ہوتا ہے، سارا ٹریفک گھروں میں ہوتا ہے، لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، فضا اچھی ہوتی ہے، آکسیجن کی زیادتی ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ نکلتے ہیں، واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آکسیجن انٹیک آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر آپ کی باڈی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ رات کو 10 بجے اگر آپ سو جائیں گے یا 9:30 بجے سو جائیں گے، کیوں کہا گیا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو، 3 بجے اٹھو، 4 بجے اٹھو، تہجد پڑھو تاکہ آپ اللہ سے قریب ہو جائیں. تو جلدی جب آپ سوتے ہیں نا تو آپ کی باڈی ریپیئر ہوتی ہے. یہ تو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی باڈی ریپیئر ہوتی ہے. مثلاً آپ کا ہارٹ ریپیئر ہوتا ہے، آپ کے گردے ریپیئر ہوتے ہیں، آپ کے پھیپھڑے، آنتیں اور لب لبا، اور اس کے علاوہ آپ کے سارے مسلس، جوائنٹس، یہ سارے ریپیئر ہوتے ہیں. تو 10 سے 11 کے درمیان جو چیز ریپیئر ہونی ہے، اگر آپ 11 بجے سوئیں گے تو وہ نہیں ہوگی. صحیح 11 سے 12 کے درمیان سوئیں گے تو جو دوسری چیز ریپیئر ہونی ہے وہ نہیں ہوگی. تو جو لوگ 2 بجے 3 بجے سوتے ہیں تو ان کی باڈی جو ہے وہ شکستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ان کا مسل ہے اور جو ان کے آرگنز ہیں وہ ریپیئر نہیں ہو رہے. صحیح تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان پر جلدی بڑھاپا آ جائے گا. اور ان کے جو، اور ویسے بھی سیدھی سی بات ہے 50 سال کے بعد آپ کا مسل نہیں رہتا. مثلا اب جیسے یہ میرا بائسپ ہے، یہ نہیں رہتا. اب میں تو 72 ایئرز میں بائسپ ہے، چیسٹ ہے اور ایبس بنے ہوئے ہیں. تو یہ محنت کی وجہ سے ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا مسل غائب ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے جوائنٹس میں پلے آ جائے گی. یہ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، گردن میں درد ہوتا ہے، شولڈرز میں، چیسٹ میں، ہر جگہ پین اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے جوائنٹ سے جب مسل نکل جاتا ہے تو جوائنٹ کے اندر خلا آ جاتا ہے. تو وہ جوائنٹ فریلی موو کرتا ہے دائیں بائیں. اگر اس نے سیدھا موو کرنا ہے تو وہ دائیں بائیں بھی موو کرے گا، اس سے آپ کو پین ہوگی. اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ فلانی چیز گھس گئی ہے، آپ کی وہ ہڈی گھس گئی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کے لیگمنٹس، ٹینڈنس جو ہے وہ اس میں پلے آ جاتی ہے مسل ختم ہونے سر کی وجہ سے. خواتین کو مشورہ دیں آپ. خواتین ارے بڑے پیٹس کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، کچھ محنت بھی نہیں کرتی خواتین اور کے سمجھتی ہیں اوپر کھانا پکانے سے ان کا وزن کم ہو جائے گا. اصل میں فیصل خواتین کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جو گھریلو ہیں تو وہ گھر ہی میں رہتی ہیں. اچھا، اور جو کام کرتی ہیں باہر وہ ذرا ایکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے آفس جانا ہوتا ہے تو وہ اپنا تھوڑا خیال رکھتی ہیں، اپنے حلیے کا بھی خیال رکھتی ہیں اور سراپے کا بھی خیال رکھتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک لعنت ہے، وہ ہے فاسٹ فوڈ. جس کو دیکھو وہ فاسٹ فوڈ کھا رہا ہے صحیح اور وقت بے وقت کھانا کھا رہا ہے، بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس پی رہا ہے، اس کے ساتھ میٹھی چیزیں کھا رہا ہے، اس کے ساتھ نمکو کھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور خاص طور پہ باہر تلے ہوئے، شام کو سنیک کیا جی، نمک پارے لے آؤ، سموسے لے آؤ، پکوڑے لے آؤ،
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو خراب کرتی ہیں. یہ سموسہ تو ہمارا روایتی کھانا ہے، اس میں کیا نقصان ہے سموسے کا؟ اس میں دیکھیں جب وہ ایک تو بات ہے اس کا جو کور ہے وہ سارا میدا ہے، اور میدا جو ہے وہ صحیح ہضم نہیں ایک ہوتا. سموسے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک سموسے کا نقصان یہ ہے کہ وہ جب تیل میں پکتا ہے نا تو وہ تیل چوس لیتا ہے. صحیح ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ 1 گرام آئل کے اندر 9 کیلوریز ہوتی ہیں. ایک سموسے میں کتنے گرام؟ ایک سموسے کے اندر اندازاً 500 کیلوریز ہوتی ہیں. 500 کیلوریز؟ جی، جو آپ اگر دوڑیں گے نا پورا دن تو جا کے وہ خرچ ہوں گے. آپ جم جاتے ہیں 3 گھنٹے میں کتنی کیلوریز برن کر لیتے ہیں؟ میرا ایک محتاط اندازہ ہے کہ میں تقریباً 1000 کے قریب. اس میں 2 سموسے کی مار ہے. 2 سموسے کی مار. اب آپ سے ہم شروع کرتے ہیں، ناشتہ کیا کریں؟ دیکھیں ناشتہ جو ہے نا وہ جیسے آپ نے سنا ہے کہ شہنشاہوں کی طرح کرنا چاہیے. اچھا صحیح ہے. اچھا، اور ناشتے کا جو بہترین ٹائم ہے وہ آپ یاد رکھیں صبح 7 سے 9 کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. اس سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے آپ کر لیں. مثلا میں تو صبح 3:30 بجے اٹھتا ہوں. صبح 3:30 بجے اٹھتا ہوں. اللہ نے مجھے تہجد کی عادت ڈالی ہے تو میں الحمدللہ تہجد پڑھتا ہوں. تو پھر میرا کوئی ڈائٹ پلان ایسا ہے کہ وہ اگر میں لیٹ اٹھوں تو وہ پھر صحیح نہیں چل سکتا. تو صبح میں 3:30 بجے اٹھ کے پہلے 2 گلاس نیم گرم پانی پیتا ہوں، جس میں لیمو ہوتا ہے، ادرک ہوتی ہے، ہلدی ہوتی ہے اور زیرہ ہوتا ہے، اس طرح کلونجی ہوتی ہے. کیا ہے سر اس کا بینیفٹ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ ساری چیزیں اینٹی آکسیڈنٹ ہیں. تو یہ آپ کے بدن کے اندر جو شکست ریخت ہوتی ہے اور جو فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو نکال دیتی ہے. اور لیمن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور وائٹامن سی ہے جو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے. اچھا، کسی ٹائم بھی پی سکتے ہیں؟ اور کسی ٹائم بھی پی سکتے ہیں، لیکن صبح کا ٹائم جو ہے یہ ان چیزوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. آپ نے ہر آدمی کو 2 گلاس گرم پانی میں، نیم گرم پانی میں لیمن ملا لے. اگر اور کوئی چیز نہیں ملا تو لیمن جوس ملا لے، ٹھیک ہے. اگر جو حسب ذائقہ، اور اس سے زیادہ چیزیں ملانا چاہتا ہے تو وہ ملا سکتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے. تو میں وہ پونے گھنٹے کے بعد پھر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لیتا ہوں مکس، تو وہ میری ڈائٹ ہے. اس کے بعد پھر میں ساری چیزوں سے فارغ ہو کے، جس میں کھجور بھی شامل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر میں جم چلا جاتا ہوں. تو میرا صبح کا ناشتہ 2 یا 3 انڈے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دہی یا دلیا. فرائی انڈا یا ابلا انڈا؟ ابلا ہوا انڈا، فرائی نہیں. لوگ انڈے کو صرف فرائی انڈا، آملیٹ انڈا ہی انڈا وہ کبھی کبھار تو چلتا ہے. ہفتے میں ایک چیٹ دن جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. کیونکہ اگر یہ تو آپ کا ناشتہ صحیح ہے. پھر دوپہر میں کب کھانا کھائیں؟ دوپہر میں اب جیسے میں آفس میں اپنا ٹفن لے جاتا ہوں نا تو میرے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتا. تو میں اگر کہتا بھی ہوں، کہتے نہیں سر آپ کھائیں. تو میرا جب ٹفن کھلتا ہے اس میں سے ایک تکہ نکلتا ہے اور ڈھیر ساری سیلڈ ہوتی ہے. اچھا، بس میں سیلڈ میں کیا کیا چیزیں ہوتی؟ سیلڈ میں جو روایتی ہماری چیزیں ہیں جیسے پیاز، ٹماٹر، کھیرا اور یہ بند گوبھی، لہسن اور چقندر، ہری مرچیں، اور اس کے ساتھ اگر شلجم کا موسم ہے تو شلجم کے ٹکڑے. صحیح ہے. مولی کا موسم ہے تو مولی اور گاجر کے ٹکڑے. تو یہ جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں سیزن وائز 8-10 چیزیں ہوتی ہیں، شملہ مرچ، یہ ساری چیزیں سیلڈ میں شامل ہوتی ہیں. تو میں تکے کے ساتھ وہ کھا لیتا ہوں. اور اس کے بعد روٹی نہیں کھاتے؟ روٹی نہیں کھاتا. آپ نے نہیں کہ ڈبل روٹی بھی نہیں کھانی چاہیے ناشتے میں؟ ڈبل روٹی بھی نہیں کھاتا. ڈبل روٹی تو اور خراب ہے. آپ نہیں کھاتے، کھانی نہیں چاہیے. نہیں، کھانی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بھوسی ٹکڑے والے ہوتے ہیں یہ بھوسی کہاں جا کے دیتے ہیں سارے؟ یہ ساری جا کے آپ جائیں نا ذرا یہ فیڈرل وی ایریا کا جہاں پہ یہ فیکٹریز ہیں بڑی بڑی. پھر خالی ابلے ہوئے انڈے روکھے کھا لیں؟ اور روکھے کھا لیتا ہوں کالی مرچ ڈال کے صرف. اچھا، تو وہ بڑا مزہ. پراٹھا کھا سکتے؟ نہیں، پراٹھا تو بہت خراب کرتا ہے آپ کو. پراٹھا نہیں کھانا چاہیے، اس میں تو بہت زیادہ کیلوریز ہیں. ایک پراٹھا آپ کھا لیں گے تو بس آپ کا تو سمجھو پورا دن گیا. آپ ایک تجربہ کریں، ایک چپس کا ٹکڑا، ایک بڑا والا چپ جو ہے، عام جو چپ ہوتا ہے چپس کا ایک ٹکڑا لیں اور نیچے سفید کاغذ جو بڑا والا ہوتا ہے رجسٹر ٹائپ کا ایک صفحہ رکھ دیں اور اس کو پلاس سے پکڑ لیں چپ کو یا ہاتھ سے پکڑ لیں اور اس کے نیچے ایک موم بتی جلا دیں. وہ اتنی کہ وہ چپ کو جلائے نہیں، اس کو گرم کرے. تو آپ یہ دیکھیں گے چپس میں سے آئل کے قطرے گرنا شروع ہو جائیں گے اور وہ پورا جو صفحہ ہے وہ آئل سے بھر جائے گا. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے سے ٹکڑے میں کتنا زیادہ آئل ہوتا ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے. تو پراٹھا تو اتنا بڑا ہوتا ہے، آپ خود سوچیں اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور جو آئل استعمال ہوتا ہے بازاروں میں، وہ پتہ ہے کون سا آئل ہوتا ہے؟ جو کئی دفعہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے وہ آئل ہوتا ہے.
اور وہ کیمیکلی بالکل بہت ہی خراب آئل ہوتا ہے جو آپ کو ایکسکیوز می کینسر کا باعث بن سکتا ہے اور بنتا ہے ہمارے معاشرے میں. آپ دیکھیں پھر بہت دوپہر کے کھانے کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں, بیچ میں بھی کچھ کھاتے ہیں؟ نہیں, بیچ میں کچھ نہیں کھاتا. نارملی میری پریکٹس ہے میں پانی بہت زیادہ پیتا ہوں. ٹھیک, میرے تقریباً 16-17-20 گلاس دن کے ہو جاتے ہیں. پانی کے. جی ہاں, اور سردیوں میں بھی میں 12 گلاس تو پیتا ہوں, گن کے پیتا ہوں. پانی بہت پینا اچھا, رات چاہیے. کا کھانا کتنے بجے کھا لیتے ہیں؟ رات کا کھانا میں کوشش کرتا ہوں کہ مغرب کے بعد. اور اس میں کیا کھاتے ہیں؟ اس میں یہ فروزن سبزیاں جو ہوتی ہیں اس کے پیکٹس میرے پاس ہوتے ہیں. اچھا, فروزن سبزی کا نقصان نہیں؟ نقصان ہے, لیکن آپ کہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر سبزی تازی لے کے آئیں گے, اس کو چھیلنا کرنا دھونا ان سے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو فروزن سبزی میں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں ایک معمولی سا پریزرور ہوتا ہے اور تھوڑا سا سالٹ ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ سبزی کو دھو لیتے ہیں اچھی طرح سے, اور دھونے کے بعد اس کو بوائل کیا, اس میں فش کے 2 ٹکڑے ڈالے یا چکن کے پیس ڈال دیے اور اس کو کھا لیا. روٹی نہیں؟ روٹی نہیں. آپ کی زندگی میں پورے 24 گھنٹے میں کوئی آٹا گندم جا ہی نہیں رہا پیٹ کے اندر؟ نہیں جاتا ہے. نہیں, عام معمول کے مطابق یہ تو ہفتے میں 1 دن چلا جی گیا. ہاں, 1 دن 2 دن چلا جاتا ہے بس, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, اس سے زیادہ میں نہیں. میرا ابھی جس حالت میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا, میں پہلے اس سے ذرا موٹا تھا. میرا ویٹ 93 kg تھا. تو میری ہائٹ کے حساب سے میرا آئیڈیل ویٹ جو ہے وہ 84 ہونا چاہیے. صحیح. میری 6 فٹ ہائٹ ہے تو میرا باڈی ویٹ 84 آئیڈیل ہے. تو ابھی میں 85 پہ ہوں. تو پہلے میرا یہ پیٹ کا تھوڑا سا حصہ نکلا ہوا تھا, باقاعدہ نظر آتا تھا. سر, آپ سوال وہ بیچ میں رہ گیا, کھانے میں بات رہے گی, گھر میں خواتین کو کون سی ایکسرسائز کرنی؟ ہاں, گھر میں دیکھیں خواتین کے لیے تو اتنے نیٹ کے اوپر ایکسرسائزز ہیں کہ اگر آپ وہ صرف اسٹریچنگ ہی کریں نا صحیح طریقے سے تو ان کے لیے کافی ہے, جس کو آپ یوگا کہتے ہیں. یوگا کی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں, وہ آپ نیٹ پہ دیکھیں یا بکلیٹ آتے ہیں ان میں دیکھیں اور اسٹریچنگ کریں. اسٹریچنگ آپ کو یاد ہوگا یا شاید اگر آپ کو نہیں معلوم, جب میں مارشل آرٹ کرتا تھا شروع میں, جب میں وائٹ بیلٹ تھا, تو جب ہم وہاں پہنچے ڈو میں تو انہوں نے ہمیں اسٹریچنگ کرانا شروع کی. 1.5 گھنٹہ ہمیں اسٹریچنگ کرواتے تھے. 1.5 گھنٹہ صرف اسٹریچنگ ہوتی تھی. کیونکہ دیکھیں نا, کک اور پنچ مارنے کے لیے کوئی باڈی کے اندر ایکسٹرا آرڈنری لچک چاہیے. آپ کو ٹانگ اتنی اوپر اٹھانی ہے, کک مارنی ہے, فیس پہ مارنی ہے یا چیسٹ پہ مارنی ہے, تو وہ ٹانگ آپ ویسے نہیں اٹھا سکتے. اس کے لیے آپ کے اندر الاسٹکسٹی ہونی چاہیے, فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے اسٹریچنگ کرنا لازمی ہے. تو اسٹریچنگ 1 دن میں تو آتی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بروس لی شاید 1 دن میں بن گیا تھا, یا کوئی باڈی بنا لیتا ہے تو وہ شاید 6 مہینے میں بنا لیتا ہے. ایسا نہیں ہے, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو اسٹریچنگ جو آپ کے مسل اسٹف ہوتے ہیں ان کو کھولنے میں آہستہ 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 ٹائم لگتا ہے. تو 3 مہینے کا پہلا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں 99% لوگ بھاگ جاتے ہیں مارشل آرٹ میں, کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پاتے اسٹریچنگ کو, تو وہ بھاگ جاتے ہیں. تو اسٹریچنگ جو ہے وہ مین چیز ہے. اور اسٹریچنگ جب آپ کرنے لگتے ہیں اور صحیح طریقے سے کرنے لگتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر اتنی اسٹرینتھ آ جاتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے میں دیوار پہ پنچ مار کے اس کو دیوار کو توڑ دوں, کسی کو کندھا مار کے اس کا کندھا توڑ دوں, اور واقعی آپ میں اتنی اسٹرینتھ آ جاتی ہے. تو خواتین کو مشورہ دیں گے وہ اسٹریچنگ پہ فوکس کریں, اسٹریچنگ میں فوکس کریں, کیونکہ گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ اچھل کود کر سکیں یا واک کر سکیں. رسیاں کودیں. رسی ہماری خواتین اگر کودنا شروع کریں گی تو ان کے گھٹنوں میں کمر میں درد شروع ہو جائے گا, کیونکہ نا ویٹ پہلے ہی زیادہ ہوتا یہ ہے. کمر کے درد پہ ایک بات یاد آئی, کمر صاحب نام بھی کمر کی درد کی بات یاد. کون سے باڈی کے پارٹ ہوتے ہیں جن کے مسلس کو طاقتور ہونا چاہیے؟ اگر دیکھیں سب سے بنیادی چیز ہے, میں کمر کی بات کی نا آپ نے, اسی سے میرے تو کور جو ہے نا, آپ کی کور اسٹرانگ ہونی چاہیے. کور سے مطلب جو لوور بیک ہے, لوور بیک کا جو ایریا ہے وہ اور اسٹرانگ. لوور بیک کے لیے کون سی ایکسرسائز ہے گھر میں کی؟ پہلے ایکسرسائز کی بات بعد میں کرتے ہیں, میں آپ کو پہلے اس کے بارے میں صرف تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو لوور بیک ہے اس کے اندر آپ کے بدن کا اعصابی نظام ہوتا ہے, جنکشن باکس ہے. دماغ سے جو سگنل آتا ہے وہ پہلے یہاں آتا ہے, یہاں سے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو کے پورے بدن میں جاتا ہے, تو آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں. صحیح. اچھا, تو یہ حصہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے, ایک تو کم ہوتا ہے ہمارے یہاں, تو خیر یہ کمر نہیں کمرہ ہوتا ہے, توندیں نکلی ہوتی ہیں لوگوں کی اور برا حال ہوتا ہے. لیکن اعصابی نظام چونکہ یہاں ہے, اور آپ کی پوری باڈی کا یہ ایک سسٹم جو ہے سینٹر میں آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہ اپر اور لوور باڈی کے درمیان یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر یہ ویک ہو جائے تو آپ کو پھر چلنے پھرنے میں بھی دقت ہوتی ہے, اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے. ایکسرسائز کا میں آپ کو آج ایک نئی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, اس لیے کہ مفادات ہیں لوگوں کے, کہ ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈکلائننگ اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے.
ایپس کی جتنی بھی ایکسرسائز ہیں یعنی کہ پیٹ کی جتنی بھی ایکسرسائز سب ہیں لوور بیک پہ وہ لوور بیک پہ افیکٹ ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو لوور بیک اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے تو اس کے لیے پھر وہ مختلف قسم کے اسٹرینڈس ہیں جس پہ آپ اپنی موومنٹ کریں گے. اچھا، ایک تو لوور بیک کو آدمی فوکس کرے، ہاتھوں کی بھی مسلس کی بھی امپورٹنس ہے. دیکھیں امپورٹنس تو آپ کے ایک ایک مسل کی ہے کیونکہ پوری باڈی کے اندر آپ کے جتنے بھی مسلز ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا جیسے آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے وہ صرف بازوؤں پہ توجہ دیتے ہیں ہاں، یا ہمارے یہاں لوگ سینے پہ بازو پہ یا اپر باڈی بنائی ہوتی ہے ٹانگیں فارغ ہوتی ہیں ٹانگیں بالکل. عمومی طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ تو ٹانگوں پہ توجہ نہیں دیتا. ٹانگوں پہ توجہ نہیں دیتے تو وہ ان کا کیریئر بہت چھوٹا ہوتا ہے کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 50% جو آپ کا بلڈ اور آرٹریز ہیں وہ آپ کی ٹانگوں سے گزرتی ہیں اور 50 سال کے بعد سب سے پہلے آپ کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں. اور جب ٹانگیں کمزور ہو گئیں تو پھر آپ اپر کو دیکھ کے کیا کریں گے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 50 سال کے بعد تو اپنی ٹانگوں پہ آپ کی زیادہ بات کا جو مطلب جو سامنے آیا ہے کہ انسانی جسم کا سب سے اہم ترین پارٹ لوور بیک اور اس کے بعد ٹانگیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا سینہ، پھر آپ اپر بیک. اور کیونکہ آپ شاید آپ کو سن کے حیرت ہوگی جب آپ کا ہارٹ پمپ کرتا ہے تو بلڈ پہلے اوپر نہیں جاتا، وہ پہلے نیچے جاتا ہے کیونکہ آپ کی جو مین آرٹری ہے وہ ٹانگوں میں سے گزرتی ہے، اتنی موٹی پائپ لائن. اکثر آپ نے دیکھا ہو کسی کو ران میں گولی لگی، چھوٹا سا زخم ہوتا ہے لیکن وہ مر جاتا ہے کیونکہ سارا خون نکل جاتا ہے اس کا. تو ران میں سے خون پہلے جاتا ہے آپ کی رانوں میں، ٹانگوں میں، اس کے بعد وہ اوپر جاتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ الٹا کھڑے ہوں یا سجدے میں جائیں تاکہ آپ کا بلڈ جو ہے دماغ میں آئے زیادہ. تو آپ کا دماغ جو ہے وہ 30% آپ کا ٹوٹل بلڈ کنزیوم کرتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا، اس میں بلڈ جائے گا ہی نہیں جتنا آپ کو چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ. بہت پرانی بزرگوں کے لیے کہ وہ کیا کریں. دیکھیں میں تو خود بزرگ ہوں. آپ لگتے نہیں ہیں، آپ تو ایک اچھے آپ کے بارے میں لوگ کراچی کا امیتابھ بھی کہتے ہیں آپ کو، آپ کی بڑی مشابہت ہے. سوال عجیب سا ہے لیکن جوانی میں تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. 80s کی بات ہے جب امیتابھ کا ستارہ بہت عروج پہ تھا. اس وقت تو اینگری ینگ مین ہیرو تھا. تو مجھے آتے جاتے لوگ خواتین میں تو بڑے مقبول ہوں گے. مقبول تو میں ہر عمر میں رہا ہوں الحمدللہ. لوگ مجھے پیچھے سے آگے اوے امیتابھ اور بھاگ جاتے تھے، بچے خاص طور پہ. اچھا ہاں بہت دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا اور شادیوں وغیرہ میں یا جہاں بھی میں جاتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے. اچھا لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہیں سے بھی. آپ کی عاجزی تھی. اور نہیں عاجزی کی بات نہیں ہے، اصل میں مجھے کوئی ایسی اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ نہیں لگی اس بات پہ کہ آپ امیتابھ لگ رہے ہیں. لوگ مجھے کبھی کوئی سمجھ کئی جاوید شیخ ایک دفعہ لوگوں نے مجھے سمجھ لیا 90s 80s میں، حالانکہ میری اس کی شکل میں کہیں سے بھی کوئی مماثلت نہیں ہے. وہ وہاں شور مچ گیا، مجھے گاڑی میں بیٹھ کے بھاگنا پڑا وہاں سے جب وہ شروع میں بڑا مقبول ہوا تھا. تو اسی طرح جی جاوید شیخ لوگوں نے مجھے وہ بھی سمجھ لیا، حالانکہ میرے اس کی شکل میں بہت فرق ہے. تو شب یا چھب جسے آپ کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے بعض لوگوں کو دیکھنے، یا عقل کا فطور بھی ہوتا ہے. میری اپنی ایک شخصیت ہے تو میں اس میں کوئی زیادہ اپنے آپ کو خوش نہیں ہوتا اس کو سن کے. مجھے اپنی ایک شخصیت ہے، مجھے اس سے پیار ہے، وہ کافی ہے میرے لیے. انڈیا میں کوئی لوگ فالوئنگ ہوئی آپ کی بات امیتابھ سے مشابہت پر؟ میں 82 میں انڈیا گیا تھا. تو انڈیا میں جب میں اترا تو پروٹوکول لگی آپ کے لیے؟ نہیں پروٹوکول نہیں لگا، وہ مجھے گورا سمجھتے تھے. اچھا وائٹ مین. تو انگریز کی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہ جو ہماری ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں تو وہاں مجھے بڑا VIP ٹریٹمنٹ ملتا تھا ہر جگہ. لوگ مجھے پہلے جانے دیتے. امیتابھ سے کسی نے ملایا وہاں پہ انڈیا میں؟ نہیں وہاں مجھے ایسا نہیں لگا، وہاں مجھے بس لوگ یورپین سمجھتے تھے. اچھا تو وہ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا. تو بڑا میں اس کو انجوائے کرتا تھا، جہاں بھی میں جاتا تھا لائن سے مجھے. آپ کو کوئی فلموں کی آفر آئی، ڈراموں کی، فلموں کی، اداکاری کی؟ میں جب ٹی وی پہ کام کیا، PTV پہ میں نے 15 سال کام کیا، اسپورٹس پروگرام ٹی وی کرتا پہ تھا. آپ ٹرینر بھی رہے؟ جی ہاں، میں ایکسرسائز کے پروگرام کرتا تھا. تو 85 سے 93 94 تک میں نے کیا. صبح کی نشریات میں آتا تھا، وہ 5 منٹ کا پروگرام تھا. تو میں ٹی وی اسٹیشن جاتا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اور جو A کلاس آرٹسٹ تھے اس زمانے کے، جیسے شفیع محمد تھا، غالب کمال تھا، ساجد حسن تھا، اس قسم کے یہ سارے باہر جو سیڑھیاں ہوتی تھیں ریسیپشن پہ وہاں بیٹھے تھے. تو مجھے دیکھتے تھے کہ یہ آ رہا ہے اور یہ اندر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. تو ایک دن غالب کمال نے مجھے روک کے پوچھا کہ سر آپ آتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتے کہیں بھی، کسی اسٹوڈیو میں آپ کو نہیں دیکھا، کہیں بھی نہیں دیکھا، تو آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟
میں نے کہا بھائی میں ڈرامہ آرٹسٹ نہیں ہوں، میں ایکسرسائز کا کوچ ہوں، تو میں ایڈیٹنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہوں، وہاں میں اپنا پروگرام ایڈٹ کروا رہا ہوتا ہوں جو باہر ہم نے شوٹ کیا ہوتا ہے۔ کہتے اچھا 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 اچھا، میں نے کہا شاید آپ کو خطرہ لگ گیا کہ میں بھی ڈراموں میں آؤں گا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں پی ٹی وی کے زمانے میں ہمارا جو دور تھا اس وقت ایک ہی ٹی وی چینل ہوتا تھا، تو اگر آپ کو اسٹار بننا تھا تو اس میں پروڈیوسر کی آپ کو بڑی خدمت کرنا بہت پڑتی تھی۔ بہت ایک تو آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے، پھر اس کے بیوی بچوں کو آپ گھمائیں پھرائیں، اسکول سے لے آئیں، گھر کا راشن لا کے دیں وغیرہ وغیرہ۔ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، سارے ایسے نہیں تھے لیکن اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو میں بڑا خوددار آدمی تھا، میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا تھا، اور میں سلیکٹ بھی جو ہوا تھا یہ ایکسرسائز کے پروگرام پہ تو میرٹ پہ ہوا تھا، کوئی میں نے سورس نہیں لگائی تھی۔ ہماری پروڈیوسر تھی شاہدہ شعیب، تو مارشل آرٹ کی ایک چیمپئن شپ ہو رہی تھی، تو وہاں ان کو کمنٹیٹر چاہیے تھا۔ تو مارشل آرٹ چونکہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اب نان ٹیکنیکل آدمی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کون سی کک مار رہا ہے، کون سا پنچ مار رہا ہے، کون سا داؤ استعمال کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک دو لوگوں کو بٹھایا جو مارشل آرٹسٹ تھے ایکسکیوز می، لیکن وہ ان کی ایک تو آواز اچھی نہیں تھی اور دوسرا وہ بتا نہیں پا رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ قمر صاحب سے پوچھے، میں سینئر تھا اس وقت، انہوں نے مجھے مائک کے آگے بٹھا دیا، اور جیسے ہی میں نے پہلا جملہ بولا تو جو مانیٹر تھا سامنے، اس پہ جو ساؤنڈ ریکارڈرس تھا اس نے ایسے کر دیا، تو وہ پھر میری پھر جو ویکیبلری تھی وہ بھی اچھی تھی، تو میں نے پھر بڑے احسن طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے کمنٹری کی، تو پھر ان کو لگا کہ یہ بندہ کام کا ہے، تو انہوں نے مجھے پہلے کمنٹری کے لیے یوز کیا مختلف پروگرامز میں، پھر انہوں نے کہا ہمیں ایکسرسائز کا پروگرام شروع کرنا ہے اور آپ کا تو یہ شعبہ ہے، تو میں نے کہا ہاں میرا بالکل شعبہ ہے، تو پھر مطلب وہ کام یہ چل بتائیں پڑا کہ تھا۔ سگریٹ پینے والے ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں؟ ہائے یہ آپ نے کیا سوال کر دیا۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سرے پہ آگ ہوتی ہے اور دوسرے سرے پہ بیوقوف ہوتا ہے، تو سگریٹ تو آپ کے لنگس کو ختم کر دیتی ہے، آپ کا اسٹیمنا ختم کر دیتی ہے، آپ کی جسمانی قوت کو ختم کر دیتی ہے، آپ کے مزاج کو خراب کر دیتی ہے۔ سگریٹ تو انتہائی مکروہ عمل ہے اور اس سے آپ بچیں۔ ایکسرسائز کے اثرات، ایکسرسائز کی افادیت بھی سگریٹ کے اثرات کو کم نہیں کر سکتی؟ دیکھیں اگر آپ ایک دو سگریٹ پیتے ہیں اور ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو شاید آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ تھوڑے بہت ریپیئر ہو جائیں، لیکن اگر آپ زیادہ سگریٹ پیتے ہیں اور ایکسرسائز تو پھر آپ سے ہوگی نہیں۔ جی، لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، اب تو صاحب نوجوانی میں ہو رہے ہیں، بہت ساری اندرونی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ایکسرسائز ان کا حل ہے؟ ایکسرسائز یقیناً ان کا حل ہے، لیکن جو ایک جملہ میں نے استعمال کیا تھا کہ لا آف نیچر، اللہ کا قانون، اللہ کا قانون بڑا اٹل ہے۔ اگر آپ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کریں گے، جس سے مراد ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد ہے کہ کم کھاؤ، ایک حصہ جو ہے ہوا کے لیے، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، صحیح۔ اور سادہ کھانا کھاؤ، سادہ زندگی اختیار کرو، وقت پہ سو جاؤ، وقت پہ اٹھو، عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرو۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں اور میں نے اپنی عمر اسی طرح گزاری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو میں نے حتی الامکان فالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میری طرح عبادت تم نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اتنا کرو جتنا تم کر سکتے ہو۔ بالکل۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا یہ بات سے بات آ گئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی صاحب علم، مذہبی عالم کبھی ایکسرسائز پہ بات نہیں کرتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضور اور صحابہ کرام عرب کے ریگزاروں میں جو جنگیں لڑا کرتے تھے، وہ بغیر فٹنس کے، بغیر پریکٹس کے جنگیں لڑا کرتے تھے؟ اس زمانے میں تو فٹنس کا دور تھا نا، وہ تو آپ نے اتنی بھاری تلوار اور ڈھال، کثرت کا تو حکم ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے جنگ کرنی ہے، اور جنگ کے شروع ہونے کا وقت تو ہوتا تھا، ختم ہونے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ آپ لڑتے رہیں مسلسل، کہ دونوں ٹیمیں پھر آخر کہتی تھیں کہ ٹھیک ہے جی اب شام ہو گئی تو اب جنگ ختم ہو، کل لڑیں گے، ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کثرت کے، بغیر کسی پریکٹس کے یہ سارے کام کر لیتے تھے؟ یہ حضرت علی میں اتنی طاقت تھی، وہ کہاں سے آ گئی؟ تو اصل میں اس پہلو کو چھپایا گیا ہے۔ وجہ اس کی وجہ اس کی آپ کو بتاتا ہوں کہ توندوں کا پھر بیچ میں ذکر آ جاتا ہے نا، ہمارے ہاں تو ہر عالم کی آلموسٹ توند ہے، معذرت کے ساتھ۔ حضور پاک بھی ایکسرسائز کرتے، باقاعدہ حکم میں کثرت کا لفظ استعمال ہوا، نہیں کثرت نہیں، کیا حضور کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس زمانے میں لہو لعب اور کھیل کو انہوں نے
اس کے اندر ڈفرینشیٹ کر دیا کہ یہ کھیل ہے اور یہ لہو لیب ہے. لہو لیب وہ ہے جس سے آپ کو فائدہ نہ ہو. جیسے آپ سنوکر کھیلتے ہیں یا آپ چیس کھیلتے ہیں یا آپ تاش کھیلتے ہیں یا اور اس قسم کے کئی کھیل ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج کل تو خیر ہر کھیل میں فائدہ ہے, اب وہ زمانہ بدل گیا, لیکن جسمانی طور پہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثلا آپ اگر چیس کھیل رہے ہیں, سنوکر کھیل رہے ہیں, تو آپ کی باڈی نہیں بنے گی. دماغ کا تو لیکن ہاں, وہ دماغ بھی جو ہے وہ ایک محدود اس میں کام کرتا ہے نا, اوور آل نہیں کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کشتی, تیراکی, گھڑ سواری, شمشیر زنی اور یہ نیزہ بازی اور کبڈی اور دوڑ اس کو پسند فرمایا. یعنی اور یہ یہ سب کیا بھی. ہاں, یہ ظاہر کیا. اس کے بغیر آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیسے تلوار اور نیزہ پھینک سکتے ہیں. آپ ڈنڈا اٹھا کے نہیں پھینک سکتے. نیزہ پکڑنے کا خاص طریقہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اچھا, کافروں نے یہ سارے کھیل اپنا لیے ایتھلیٹکس کے نام سے, اور آپ دیکھیں دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے انہوں نے. مسلمان ہمارا کوئی ایک آدھ بیچارہ, کبھی ایک پاکستانی نے نیزہ پھینکا, وہ بھی 5ویں نمبر پہ آیا اتنی ٹریننگ کرنے کے بعد. تو یہ سارے جو کھیل ہیں سپاہیانہ, کس نے اپنائے؟ کافروں نے اپنائے. آج دیکھیں وہ کہاں بیٹھے ہیں. ٹیکنالوجی میں آپ دیکھ لیں, ایجوکیشن میں دیکھ لیں, وار فیئر میں دیکھ لیں اور ایجادات میں دیکھ لیں, ہر جگہ وہ ہم سے آگے, وہ اتنا آگے ہیں کہ ہمارا تو کہیں نام ہی نہیں ہے. ہم تو فن خواہ ہیں بس. قمر صاحب بہت شکریہ, بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی. اور کوئی خاص بات اگر آپ ایکسرسائز کے حوالے سے کہنا چاہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ خاص بات میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لائف سٹائل بنائیں, باقاعدگی سے ورزش کریں, اور ورزش سے پہلے ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ وارم اپ ضرور کریں, اور ایکسرسائز جب ختم کریں تو کول ڈاؤن بھی کریں. کیونکہ میں نے بڑے بڑے جموں میں ایکسرسائز کیے, کراچی کے اندر, ملک سے باہر, امریکہ میں, یورپ میں جہاں بھی جاتا تھا میں ایکسرسائز ضرور کرتا تھا. تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وارم اپ پہ بلیو نہیں کرتے. آتے ہیں, ویٹ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد رکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کریمپس پڑتے ہیں اور آپ کی جو ساری محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. خیر بروس لی کو وارم اپ نہ کرنے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی بیٹھی تھی نا. نہیں, بروس لی بیچارے کو تو گولی مار دی گئی تھی. نہیں, ایک دفعہ اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ نہیں, بروس لی کیوں نہیں وارم اپ کرتا ہوگا, وہ بہت سمجھدار آدمی تھا, ڈیفینیٹلی وارم اپ کرتا تھا. جو اسٹریچنگ ہم کرتے ہیں مارشل آرٹ میں, کوئی بھی مارشل آرٹسٹ جب جاتا ہے سب سے پہلے وہ اسٹریچنگ کرتا ہے 15 سے آدھا گھنٹہ, 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ. اور ہم لوگ انیشیل لیول پہ تو پورا 1 سے 1.5 گھنٹہ کرتے تھے. اس کے بعد بھی جب ہم بلیک بیلٹ بھی ہو گئے تھے تو ہم پہلے اسٹریچنگ کرتے تھے آدھا پونا گھنٹہ. اس کے بعد پھر ہم کک اور پنچ کی پریکٹس کرتے تھے یا اسپارنگ کرتے تھے. تو آپ کوئی بھی اسپورٹس کریں, آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ میں بھی جو کھلاڑی ہیں 9-10 بجے شروع ہوتا ہے کھیل, تو وہ 7 بجے گراؤنڈ پہ پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہ چلتے پھرتے رہیں, ان کی باڈی وارم اپ ہو جائے. تو اسی طرح سے آپ وارم اپ اور کول ڈاؤن دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز سے پہلے اور بعد. ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ویلکم, اینی ٹائم. اور بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے یا لوگ سوال کچھ پوچھنا چاہیں, سوالات تو بہت ہیں. سوالات تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے. ہم آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ ایکسرسائز کرتے بتائیں تاکہ لوگوں کے اینگل صحیح رہیں, لوگوں کا طریقہ کار آ جائے اور معلوم چل سکے کہ مسل کون سے مسل کی کون سی ایکسرسائز ہے, لوور بیک وہ کون تو سا ہے, خیر اپر اس بیک وقت کون سا ہے, آپ لیگ کون میرے سا ہے. خیال میں نیٹ کے اوپر اتنی انفارمیشن موجود ہے, لیکن ایک چیز میں اور بھی کہوں گا کہ نیٹ کے اوپر ہر چیز صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ایک بزنس ہے, تو اس کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. انڈیا میں بہت اس طرح کام ہوا ہے. ہاں, انڈیا ہم سے بہت آگے ہے اس معاملے میں. آپ وہاں دیکھیں, وہاں کی جو باڈی بلڈنگ کا معیار ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے, لیکن اللہ کے فضل سے جو میڈل لاتے ہیں وہ ہمارے ہی باڈی بلڈر زیادہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی ویلکم, تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے اور اس قابل سمجھا کہ میں کچھ اپنی رائے پیش کر سکوں. نہیں, میں تو خادم ہوں. بہت شکریہ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.